हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथेंस यूनिवर्सल। नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले माज़रत खा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कुछ ऑफिशियल मैटर्स से बिज़ी था और ज़रूरी इसलिए समझा कि बहुत ज़्यादा आप अहबाब ने मैसेजेस किए, और ना कि हमारे पाकिस्तानी भाई बल्कि बांग्लादेशी भाई दोस्त अहबाब, और उन्होंने भी मुझे इवन कि कल एक जगह बुलाया। बहुत ज़्यादा खैर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाई जा रही है इन दिनों आप में कि बॉर्डर्स के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि वो खुले नहीं खुले। देखिए, एक डिटेल है, बहुत ज़्यादा ख़बरें आईं, मैंने कुछ पढ़ी और उनमें से फिर एक स्टोरी सेलेक्ट की और वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर होने क्या जा रहा है आते दिनों। कोई कहीं इस अंदाज से खबर आती है कि विच यूरोपियन बॉर्डर्स आर ओपन टू अफगान रेफ्यूजीज, कि कौन से यूरोपियन बॉर्डर्स इस वक्त ओपन हैं अफगान रेफ्यूजीज के लिए। फिर कहीं इस अंदाज से खबर आती है कि EU प्रिपेयर्स टू कीप आउट अफगान रेफ्यूजीज, के यूरोपीय यूनियन इस वक्त तैयारी कर रही है अफगान रेफ्यूजीज को मुंतकिल करने की अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद कुछ इस अंदाज से खबर आती है कि EU टू सीक टू स्टॉप मैस ऑफ अफगान माइग्रेशन फ्लोज, ड्राफ्ट स्टेटमेंट सेज। ये जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट, ये जो आप पिछले दिनों एक बहुत बड़ा वो हाला हाला बना हुआ था कि 31 को ये आखिरी तारीखें हैं और उसके बाद एक कानून आ रहा है बॉर्डर, ये उस पे स्टेटमेंट पे है कि ये इस खबर में ये बताया गया था। मैंने ये इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके फिर मैंने एक खुलासा बनाया, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो बॉर्डर खुलने जा रहे हैं 31 के बाद, ये उस पे इस खबर में कुछ तफसील आई थी। फिर उसके बाद खबर आती है बॉर्डर स्टैंड ऑफ ओवर अफगानिस्तान माइग्रेशन हाईलाइट्स EU फियर्स टू न्यू इनफ्लुक्स, कि ये डर रहे हैं कि जो 2015 में हुआ था वो दोबारा ना होने जा रहा है। इस पे ये खबर इस हवाले से थी। फिर कहीं कुछ इस अंदाज में खबर आती है EU मस्ट इंटरवेन बिफोर अफगान रेफ्यूजीज अराइव एट एक्सटेंड बॉर्डर्स, और एक्सटर्नल बॉर्डर्स वार्न्स EU होम अफेयर चीफ। होम अफेयर चीफ जो हैं उन्होंने वार्निंग दे दी है कि वो वक्त दूर नहीं जब 2015 में जो हुआ था कि ये दस्तक देंगे हमारे बॉर्डर पे आके, उससे पहले पहले हमें फ़ौरन इक़दामात करने होंगे। इस पे भी, इससे भी मैंने कुछ बातें ली, वो भी आपके साथ शुरू रखूँगा। और कुछ ममालिक ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। कहीं जैसे अब ये खबर है बुल्गारिया सेंड ट्रूप्स टू बॉर्डर एज EU ब्रेसेस फॉर अफगान माइग्रेंट फ्लोज। तो जहाँ यूरोपीय यूनियन तैयारी कर रही है ये रेफ्यूजीज़ को डील करने में, वहाँ बुल्गारिया ने फौजी दस्ते भेज दिए अपने बॉर्डर्स पे। अब इसको मैं इस अंदाज से अब शुरू करता हूँ कि पहले तो एक अनाउंसमेंट है Airbnb की जानिब से। उन्होंने हमारे अफ़गानी जो नेशनल रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि Airbnb says it will give temporary free housing to 20,000 अफ़गान रेफ्यूजीज़। 20,000 रेफ्यूजीज़ को ये Airbnb के जो चीफ़ हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम आते दिनों ये बाकायदा 20,000 के लगभग हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है वो टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसको आई थिंक 25 मिलियन जो है जिसके लिए फ़ंड रखा गया है। और ये टेम्पररी और लॉन्ग टर्म के लिए अफ़गान रेफ्यूजीज़ को ये रिहाइश देंगे यूरोप में और अमेरिका में। कुछ तादाद 100 के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर ली है, जिसमें टेक्सास, कैलिफोर्निया, अमेरिका की जो रियासतें हैं वहाँ पर अमेरिका में। जबकि ये एक ऐलान जो था ये यूरोपीय यूनियन की हवाले से भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में हम इनको एडजस्ट करने जाएंगे, टेम्पररी या लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको अफ़गान रेफ्यूजीज़ को 20,000 जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनको हम ये रिहाइश मुहैया करेंगे।
اب تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا سچ ہے اور آخر ہوگا کیا بارڈرز کے حوالے سے۔ دیکھیے، جو یورپی یونین کی جو کمیشن ہے، انہوں نے منگل کے روز جمعے کے روز وہ واشنگٹن کا دورہ کر رہی ہیں، صرف اور صرف اس معاملے پہ وہ بات کرنے جا رہی ہیں۔ جوہنسن یورپین کمیشن جو ہے وہ واشنگٹن جائیں گی، اور یہ ساری تفصیل، کیونکہ وہ بہت تیزی سے اس معاملے کو نمٹنا چاہتی ہیں، وہ کچھ اقدامات جو ہیں وہ پریشر کر رہی ہیں یورپی یونین کے ممالک پہ کہ آپ اٹھائیں۔ کیوں؟ میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ممالک نے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور کچھ ممالک ہیں جن میں جرمنی سر فہرست ہے، وہ بہت زور لگا رہا ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے، اور ہر کوشش کی جائے کہ ہر ملک جو ہے وہ ایک کوٹا رکھے اور افغان ریفیوجیز کو وہ ریسیو کرے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ جو وہ بیان دیتی ہیں، جو کمشنر ہیں جوہنسن، وہ کہتی ہیں کہ یورپ کو سوچنا پڑے گا ہر صورت، یعنی کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، انہوں نے کوئی رعایت نہیں دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر صورت یورپ کو سوچنا پڑے گا اس معاملے پہ۔ کیوں سوچنا پڑے گا؟ 3 بہت بڑی وجوہات انہوں نے بتائی کہ یورپ کے حوالے سے۔ نمبر 1، وہ کہتی ہیں کہ 2015 میں ہم نے جو سبق سیکھا، ہم وہ نہیں چاہتے کہ اب وہ دوبارہ سبق، ہم دوبارہ وہ ساری ہماری جو سچویشن بنی تھی، وہ جو حالات بنے تھے، وہ سارے دوبارہ اب بنے۔ 2015 میں ہمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا، بارڈر اوپن ہوئے تھے اور جوں کا توں سب مکس ہو گیا تھا کھاتا، اور چلتے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کا۔ اب یہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اب وہ چیز دہرائی نہیں جائے گی۔ ابھی جو فی الحال جو ڈسکس کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف افغان ریفیوجیز کی ڈسکس کی جا رہی ہے۔ دوسری بات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے وجہ بتائی، بہت امپورٹنٹ وجہ ہے یہ، بیلاروس اور ترکی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلاروس نے جو پیچھے ہم یورپی یونین نے بیلاروس پہ پابندیاں لگائیں، اب بیلاروس ہم سے وہ بدلہ نہ لے لے۔ کیسے؟ کہ بیلاروس افغان ریفیوجیز کو یا باقی کے جو بیلاروس پہ پہلے یہ الزام لگا ہوا ہے کہ بیلاروس ریفیوجیز کو یورپی یونین کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جہاں ہم نے اتنی ٹائٹ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بیلاروس پہ، کہیں بیلاروس ان کو ویزے نہ ایشو کر دے۔ کیوں؟ اگر وہ اپنی طرف لے آیا تو وہ سارے کا سارا رش بارڈر اوپن کر دے گا اور یورپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یورپ کی طرف دے دے گا۔ ہمیں یہ ڈیل بھی کرنی ہے، ہمیں ترکی کے ساتھ بھی ڈیل کرنی ہے۔ ترکی کے ساتھ انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ترکی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ریفیوجیز پکڑے اور فوراً اپنا بارڈر اوپن کر کے ان کو پھر ہماری طرف دھکیلنا شروع کر دے، یونان کی طرف، کہ جو ترکی کی یہ جو شرط ہے وہ اپنی اب یہ معاملہ ایسے ہے، جو چیزیں میں نے نوٹ کی ان خبروں میں، ہر کوئی ایک دوسرے پہ اب گند پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کسی نے ایک دوسرے پہ گند پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ گند سے مراد کہ جس کی پالیسی، جو سٹیٹ اپنی پالیسیز لے کے چل رہی تھی اب، اور کسی سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اب انہیں منہ کھولنے کا موقع مل گیا، باتیں کھلے عام کرنے کا موقع مل گیا ہے، الزام تراشیاں کھلے عام۔ اب دل کی جو اندر کی وہ کہتے ہیں نا بھڑاس، وہ کھل کے نکال رہے ہیں سب ایک دوسرے پہ۔ ایون کہ لکسمبرگ میں جو میٹنگ ہوئی وہاں، وہ میں آگے چل کے آپ بتاؤں، تو ترکی جو ہے وہ اپنے سارے اوپن کر کے ہماری طرف دھکیل دے گا۔ کیوں ترکی کی ہم نے آج دن تک وہ بات نہیں مانی کہ جو ترکی ہم سے منوانا چاہ رہا ہے، کہ ہمارے جو ترکی کے جو نیشنل ہیں جن کے پاس ٹرکش پاسپورٹ ہے، ان کو ویزا فری انٹری ایکسس دیا جائے یورپ میں۔ ہم نے وہ آج دن تک نہیں مانا۔ ہمیں یہ بھی ڈر ہے، ہمیں ایک طرف بیلاروس کا ڈر ہے، ہمیں ایک طرف ترکی کا ڈر ہے۔ اور تیسری جو مین وجہ انہوں نے بتائی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک اور ہمیں جو خطرہ بنا ہوا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب جو افغانستان کے اندر جو
طالبان وہ قابض ہو چکے ہیں، اب یورپ پورے جتنے ممالک ہیں یورپ میں، وہاں کی جو افغانستان ایمبیسیز ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہاں پہ طالبان قابض ہے تو ایمبیسیز میں بھی تو طالبان ہی آئیں گے. یہ وہ کہہ رہی ہیں کمشنر. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ جمعے کو واشنگٹن کا دورہ کر رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں وہاں پر جا کے یہ جو بائیڈن کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گی اب کیا کرنا ہے. لیکن اس ساری کہانی نے موڑ اس وقت لیا جب انگلینڈ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا حل ہے ہی نہیں، ہمیں طالبان کی حکومت کو مان کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے تاکہ جو دہشت گردی کا ہمیں ڈر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. بورس جانسن جو ہیں وہ تھوڑا سا لچک دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب طالبان کے ساتھ بات کیے بنا کوئی فائدہ نہیں، اب کہانی وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے. اس کے بعد آتے ہیں امریکہ کی طرف. اب امریکہ نے جو 2 وجوہات بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے جو شہری افغان ریفیوجیز اٹھانے ہیں وہ اس طرح اٹھانے ہیں کہ ایک تو جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کا جو بائیو میٹرک ہوئے تھے وہ سارا ایکسیس طالبان کی طرف چلا گیا ہے، یعنی ان کی جتنی آئی ڈیز ہیں وہ اب طالبان کے پاس ہیں. ہمارے ان بندوں کو بھی خدشہ ہے جو فرنٹ لائنر تھے ہمارے. اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بندوں کا خیال کریں ان کو. اور دوسری طرف کچھ افغان جو پبلک ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں عورتوں کے، بچوں کے حقوق اور معصوم شہریوں کے سبھی تقریباً شامل ہیں. ہیومنٹیرین رائٹس پہ بہت زیادہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے. تو امریکہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت 30,000 کے قریب وہاں سے افغان ریفیوجیز لیں گے، اور چونکہ یورپ میں اس وقت ہمیں مسئلہ بن رہا ہے لہٰذا ہم کچھ عارضی ٹیمپرری ان کی جو سٹیپ سیکشن ہے جو وہ یا کیمپ کہہ لیں وہ ہم البانیہ، کوسوو اور ناردرن مقدونیہ کی طرف جو ہے وہ ہم بنائیں گے تاکہ افغانستان سے انہیں وہاں پہ ٹرانسفر کر کے ان کے باقی کے بائیو میٹرک وغیرہ کلیئر کر کے پھر ان کو امریکہ لے کے جایا جائے. اور اس کے بعد وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ، پاکستان، ایران اور تاجکستان کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ان کو 1 بلین یورو کا جو پیکج بنایا گیا ہے ہمیں ان کنٹریز کو جو نیبرہڈ کنٹریز ہیں ان کو دیا جائے، اور وہ تاکہ تھوڑی سی ہماری مدد کریں اور افغانی ریفیوجیز کو وہ ڈیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ ان کی امریکہ کی طرف سے جو ڈیل تھی. اچھا، اب امریکہ نے ایک تو ملٹی 1 بلین پیکج بنایا تھا اور دوسری طرف 200 ملین کا پیکج تھا جو افغانستان کے لیے تھا، لیکن اسے فریز کر دیا گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ افغانستان کو جائے گا تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ آیا کسی جو مقصد ہے ہمارا فنڈ کرنے کا وہیں پہنچے گا یا وہ طالبان کے پاس پہنچے گا. یہ اس خبر میں یہ ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ایک اور خبر جس سے میں نے یہ تھوڑی سی تفصیل اٹھائی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے ہماری جو یورپی یونین کے جو فورن پالیسی چیف ہے نا، جوزف بوریل، یہ اور پاولو گینتیلونی، معذرت اگر تلفظ غلط ہو، جو یورپی یونین کمشنر ہیں فار اکانومی، اور ان دونوں نے یعنی ایک بڑی اچھی چیز وہ ڈسکس کی، سجیسٹ کر دی کہ ہمیں 2001 کا وہ پرانا جو پیکج تھا تیار کیا ہوا قانون کا، اسی کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے اور اسے فوری طور پہ بحال کیا جائے. وہ پیکج کیا تھا؟ وہ سجیسٹ کرتے کہ ٹیمپرری ایکٹیویٹ اس کو کیا جائے، جو 2001 میں EU لا پروٹیکشن ڈائریکٹیو تھا 2001. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ یعنی جو لوگ اپنے ملک میں جہاں پر آرم کانفلکٹ ہے اس کے تحت یہ سکیم جو ہے، یہ برڈن شیئرنگ کی سکیم اس کے کہا جاتا ہے، یہ جو سکیم چلائی جائے کہ ان کو، جس میں آئرلینڈ اور ڈنمارک نہیں ہے یہ بھی بتاتا چلوں، ان کو فوری طور پر 3 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ایشو کیا جائے، اور تاکہ باقی کی جو فردر پروسیس ہے اس کے بعد کیا جائے.
یعنی ان کے فوراً بائیو میٹرک کی جائے, انہیں 3 سال کا ریزیڈنس پرمٹ دیا جائے, جس میں آئرلینڈ اور ڈینمارک کے ممالک شامل نہیں ہیں, باقی کی جتنے یورپی یونین ہے شامل ہے. اب باقی کی جو یورپی یونین ہے اس میں آپ دیکھ لیں گریس نے تو آلریڈی 40 کلومیٹر کے حوالے 40 کلومیٹر کی وہ دیوار لگا دی ہے, تو اس پہ میں آپ کو آگے جا کے میں بتاتا ہوں. تاحال اب جو کنٹریز ہیں فی الحال تک جنہوں نے یہ حامی بھری کہ ہم افغان ریفیوجیز کو لیں گے, ان میں کینیڈا نے 26,000 کے قریب تعداد جو ہے کوٹا رکھا ہے. انگلینڈ نے 4 مراحل میں 20,000 کا کوٹا بتایا ہے کہ 5,000 میں ریسیو کروں گا, پہلے 20,000 تک میں کیپیسٹی ہے میرے پاس, اور مہاجرین کو وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. جرمنی نے فی الحال 10,000 کا بتایا, لیکن وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں 40,000 تک ان کو کہیں ایڈجسٹ کر سکوں. کوشش ان کی یہ ہے کہ باقی کے ممالک بھی اس کام میں آگے بڑھیں, لیکن افسوس کہ کوئی آگے بڑھ نہیں رہا اس وقت. اور آسٹریا جو ہے آسٹریلیا, اس نے 3,000 کا, اور کچھ ہنگری نے حامی بھری ہے کہ کچھ درجن جو ہیں وہ میں بھی لے لوں گا. اور افسوس کہ سوئٹزرلینڈ نے بھی سوئٹزرلینڈ, سلووینیا, روس اور آسٹریا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس معاملے سے باہر ہیں. اچھا, کمشنر جو ہیں وہ اب ان ساری باتوں کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرنٹ لائن جو کنٹریز ہیں بالخصوص یونان, ایک تو ہمیں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کچھ ممالک بہت سخت پالیسیز میں ہیں, جیسے یونان نے 40 کلومیٹر کی دیوار لگا دی. میں یہ نہیں کہتی کہ کیوں لگائی, میں مانتی ہوں کہ ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کے اقدامات کرنے چاہیے, انہیں حق ہے, لیکن مت بھولیے کہ یہ اس لا کے بھی خلاف ہے کہ جو 1951 میں جنیوا کنونشن کے تحت, ریفیوجی کنونشن کے تحت جو حق دیا گیا تھا کہ ہر شخص کو کم از کم اسائلم اپلائی کرنے کا حق دیا جائے. اب اگر حق ہی نہیں دیا جا رہا تو ایک لحاظ سے یہ دیوار لگانے کا کیا مقصد؟ یعنی ایک چیز آپ لا کے اگینسٹ چل رہے ہو کہ آپ نے جو کنونشن لا ہے اس کے تحت کوئی اندر آئے گا تو اپلائی کرے گا نا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اس خبر میں, جو آگے چل کے ابھی آتے دنوں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا نیکسٹ ویلاگ میں. اس پہ بھی ڈسکس ہونے جا رہا ہے کہ کس کنٹریز کو کیا کیا کرنا چاہیے. اچھا, اس ولاگ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. ریسیٹلمنٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی, یہ جو ہم پیچھے شور بنا ہوا تھا نا کہ 31 کو یہ جو فائنل ہونے جا رہا ہے, اس پہ ایک ریسیٹلمنٹ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور جس کے تحت یہ سارے یورپی یونین کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے آفیشل, سارے انٹیریئر منسٹرز بھی تھے, اور ایک بہت بڑا کلیش ہوا. کلیش کن کے درمیان ہوا؟ لکسمبرگ, جرمنی, آسٹریا اور سلووینیا کا بہت بڑا کلیش اس وجہ سے ہوا, بحث مباحثہ, کہ یہ مان نہیں رہے تھے جو باقی کے ممالک ہیں, اور جرمنی نے تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ آج مجھے افسوس ہے کہ کس قسم کی یورپی یونین کا امیج, ہم کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم واقعی یورپی یونین ہیں؟ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ ہمارے جو ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز, اور ہمیں یورپی یونین کے لا کے بارے میں بھی کوئی خیال نہیں. تو اس کے حوالے سے جرمنی بہت زیادہ ناراض ہوا ان ممالک کے ساتھ, اور وہ ابھی بھی 40,000 تک وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن فی الحال انہوں نے 10,000 کی اناؤنسمنٹ کی ہے. تو اب یہ جو تفصیل تھی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے ممالک حامی بھر رہے ہیں اور کتنے ممالک جو ہیں وہ نہیں بھر رہے, اور خاص کر کے بارڈر کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں باقی ممالک کی اور کچھ ممالک کی, اور وہ صرف اور صرف فی الحال افغان ریفیوجیز کے لیے ہیں. بٹ اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو دیوار جس طرح انہوں نے بنا دی اور باقی کے ممالک نے, تو وہ کمشنر جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں اس وقت. وہ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں آپ بناؤ, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فلو کو روکا جائے, ایک وہ جو سیلاب آتا ہے اس کو روکنے کا, لیکن آپ وہ رائٹس بندے سے نہیں لے سکتے جو جنیوا کنونشن میں ہم سب یورپی ممالک نے وہ جو اس پہ حامی بھری تھی اس کو اڈاپٹ کیا تھا
کہ اس جنیوا کنونشن کے تحت ہر اس فرد کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اسائلم کی اپلیکیشن دائر کرے گا، فیصلہ ہاں یا نہ وہ بعد میں ہوگا۔ اب آتے دنوں کیا خبریں آئیں گی، کیا نیوز آئیں گی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ وہ رکھوں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ رابطہ کیا۔ اگر آپ کو ویلاگ انفارمیٹیو لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، چینل کو سپورٹ دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔